अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म और फजल के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आज 22वें पारे का आगाज़ करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक जी हमें इसको समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करें और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। थोड़ा सा सूरह अहज़ाब का आगाज़ है, शुरू हो चुकी है और सूरह अहज़ाब का थोड़ा सा अगर पीछे हम देखें कि शुरू में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बीवी को माँ कहने या माँ के साथ तशबीह दे देने से वो माँ नहीं बन जाती। माँ तो वही है जिसने आदमी को जन्म दिया, तो लिहाजा बीवी बीवी ही है और माँ का दर्जा माँ का दर्जा। उसके बाद हमने देखा कि फरमाया गया कि जो मुँह बोले बेटे हैं, जिसने अपने आप को बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा कि वो जानता हो कि वो शख्स उसका बाप नहीं है, तो उस पर जन्नत जो हराम कर दी गई है। तो इस चीज़ से कि हकीकी बाप के सिवा किसी और की तरफ अपना नस्ब मंसूब करना भी हराम करार दिया अल्लाह ताला ने। कि जिस तरह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मुँह बोला बेटा बना लिया था, तो जब ये आयत कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत जो है नाज़िल हुई, तो उस वक्त जो है इस रिश्ते को के मुँह बोले बेटे रिश्ते जो है वो मुँह बोला भाई और रफ़ीक तो हो सकता है, दीनी भाई और रफ़ीक तो हो सकता है, लेकिन वो बेटा हकीकी बेटा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की ममानत आई। उसके बाद फिर हमने देखा कि ग़ज़वात के बारे में कुछ बात जो हुई है, ग़ज़वात का देखा हमने। और अब जिस चीज़ की तरफ हमारा इंशाल्लाह हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करके कहा गया है कि तुम में से जो किसी शरीफ फुहश हरकत का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। तो अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो है अज़वाज मुतहर्रात को मुखातिब किया जा रहा है कि तुम क्या चाहती हो, कि दुनिया चाहती हो या आखिरत चाहती हो। तो सब ने फिर एक ही जवाब दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दार आखिरत चाहती हैं। तो आगे हम सूरह अहज़ाब मज़ीद जो है वो 22वें पारे में समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। थोड़ा सा पीछे से देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो किसी शरीफ फुहश हरकत का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगी और नेक अमल करेगी, उसको हम दोहरा अजर देंगे और हमने इसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखा है। यानी उन्होंने जो अज़वाज मुतहर्रात हैं उनको मुखातिब किया जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करोगी, तुम बुराई का कोई काम करोगी, तो फिर तुम लोगों को दोहरा जो है अज़ाब जो है वो दिया जाएगा और दोहरे उससे पूछगीछ होगी, डबल पूछगीछ होगी। एक तो ये कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम तमाम उम्मत की माएँ हो, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात हो, उस नबी की अज़वाज मुतहर्रात हो जो कि अल्लाह का दीन लेके जो हैं वो दुनिया में आए हैं और दीन का जो है वो इकामत दीन का काम जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर तुम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की अताअत करोगी तो फिर तुम लोगों को दोहरा अजर भी मिलेगा। तो ये कह रहे हैं, यानी उन्होंने क्योंकि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी जो है वो चुन ली है, तो लिहाजा उनके लिए दोहरा अजर है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है। फिर आगे फरमाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों,
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں دوہرا عذاب اور کیوں دوہرا اجر جو ہے ملے گا، کہ غلطی کرنے کے اوپر گناہ ملے گا ڈبل، اور نیکی کرنے کے اوپر ڈبل اجر ملے گا. وہ کیوں ملے گا اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. یعنی ضرورت کے پیش نظر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ دبی زبان میں تم لوگوں نے یعنی دھیمے لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی، بلکہ صحیح اپنی اس سے بات کرنی ہے، تاکہ کسی کے دل میں جو ہے وہ لالچ نہ آ جائے، کوئی بری خرابی، کوئی بری بات جو ہے وہ نہ ان کے ذہن میں آ جائے. لہٰذا صاف اور سیدھی بات تم لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، کہ تم ایک خاص چنی ہوئی عورتیں ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ تم لوگوں کے مثلا کہ دبی سیدھی سیدھی بات تم نے کرنی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، اپنی زبان میں کسی قسم کی لچک نہیں دینی. ہاں ضرورت کے تحت جو ہے وہ مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، اور ازواج مطہرات نے بات کی بھی، اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ان کو بتائے بھی، سمجھائے بھی ان کو. تو اس ایسے موقع پہ بھی کہا کہ اپنے لہجے اور اپنے گفتگو کا جو انداز ہے وہ تم لوگوں نے کس طرح سے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. اور ویسے دیکھا جائے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہو رہا ہے، لیکن آگے چل کے عام مسلمانوں عورتوں سے بھی ہوگا. لیکن یہاں پہ ہمیں بھی یہی مثلا کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے پھر ہم تک بھی یہی بات پہنچائی ہے کہ ہمیں بھی کس طریقے سے دوسروں سے بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے کوئی اپنی زبان میں اس طرح کی لچک نہیں رکھنی کہ دوسرے کے خاص طور پہ مردوں کے دل میں کوئی خرابی جو ہے وہ پیدا ہو. آگے فرمایا جا رہا ہے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دد نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو. اب مزید یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ مثلا کس طریقے سے تم نے رہنا ہے، کہ عورت کے لیے جب لفظ جو ہے وہ تبرج عربی زبان کا یہاں پہ استعمال ہوئے ہے تو اس کے 3 مطلب جو ہیں وہ نکالے ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے. مفسرین نے ان چیزوں کو مثلا کہ کہا ہے کہ یہ تبرج ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ سابق دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو. یعنی اگر ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلنا ہی ہے تو پھر نمائش جو ہے، نمود نمائش جو ہے وہ نہیں کرنی ہوگی. اور اول تو یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، کیونکہ تمہارا اصل کام جو ہے گھر میں رہنا ہے، نہ کہ اس سے گھر سے باہر نکلنا ہے. لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ جو ہے سابق دور کی یعنی کہ دور جاہلیت کی جو عورتیں ہیں وہ نکلا کرتی تھی، بن ٹھن کے نکلا کرتی، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباس جو ہے وہ پہن کے، عریاں لباس پہن کے وہ نکلا کرتی تھی. تو اس طرح پھر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے. لیکن دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسی طرح سے، یہ ساری اسی طرح سے بن ٹھن کے نکلنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اور چست لباس جو ہے وہ پہننا، اور جسم کی ساخت جو ہے جس سے ڈھلک رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے. لہٰذا ساری کڑیاں اس سے جو ہے ملتی جلتی ہیں. ہمیں اپنے مکمل طور پہ جو ہے ہمیں نگاہ میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سختی سے منع کر دیا ہے تو کر دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طرح کا لباس جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے اور کس طرح کا نہیں. تو لہٰذا اب کوئی گنجائش جو ہے درمیان میں رہتی نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ نکالتے پھریں کہ آیا یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سج دھج کے باہر نکلنے سے، بے پردہ باہر نکلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. فرمایا زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
اہل بیت کا پہلے تو یہ فرمایا کہ خصوصاً عورتوں سے کہا کہ نماز سے اور زکوٰۃ سے اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، اور نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی گھرانے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ گندگی تھوڑی چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور اس طرح کی چیزیں، تو لہٰذا جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو اہل بیت بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے جو قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو مثلا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو دوسرے افراد ہیں جیسے حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنے اس میں رکھا ہے کہ یہ بھی اہل بیت کے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائی۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھو اللہ کی یاد اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ خطاب جو ہے وہ مسلم عورتوں اور مسلم مردوں سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی فرمایا کہ وہ مسلم عورتیں اور وہ مسلم مرد جو مومن ہیں، یعنی کہ خالی مسلم نہیں ہیں، مسلم کا مطلب فرما بردار خالی مسلم نہیں بلکہ مومن ہیں، پھر کہا جا رہا ہے متی فرمان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں وہ ماننے والے ہیں، راست باز ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ صابر ہیں، اور پھر اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی خصوصاً خطاب جو ہے وہ مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے باقاعدہ جو ہے ان سے کیا ہے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے صرف مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اب یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، منہ بولا بیٹا جن کو بنایا ہوا تھا، تو حضرت زینب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو ان کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کے گئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا۔ تو ابن عباس کی روایت بھی یہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے گئے تو حضرت زینب نے خود کہا تھا کہ میں اس سے نسبت میں بہتر ہوں، یعنی ان کا ایک خیال یہ تھا، مختصراً اگر بیان کریں تو ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت زید جو ہیں وہ کیونکہ ایک غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت ہے ان کے، تو لہٰذا وہ اس چیز کو اور ان کے خاندان والے جو ہیں اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اور ناگوار ان کو گزری تھی یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے غلام کا رشتہ جو ہے ایک اعلیٰ اور اونچے نسل کی جو عورت ہیں ان کے لیے، لڑکی ہیں ان کے لیے لے کے آئے ہیں، یعنی اپنی پھوپھی ذات بہن کے لیے لے کے آئے ہیں، اور اس کا پیغام جو ہے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اسی میں ہی سب کا فیصلہ جو ہے ہونا چاہیے، تو سب نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور ان کے رشتہ داروں ان کے گھر والوں نے بھی اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چاہتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا، اس رشتے کو یعنی قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار جو ہیں وہ دیے اور 20 درہم جو ہیں وہ حق مہر دیا، تو اس طریقے سے کچھ تھوڑا سا ساز و سامان کر کے تو بہرحال شادی جو ہے وہ ہو گئی، صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کے مطابق۔
آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. اب اگر اس کو تھوڑا سا مختصر ہم حضرت زید کے بارے میں دیکھیں کہ حضرت زید علیہ السلام جو ہیں ان کو احسان یاد کروایا جا رہا ہے، ایک اللہ کا کہ اللہ اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں اور دوسرا احسان یاد کروا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس طریقے سے کہ حضرت زید جو تھے، اگر تھوڑا سا حضرت زید کے بارے میں دیکھیں کہ وہ 8 سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ ان کے میکے گئے تو رستے میں جو ہے وہ حملہ ہو گیا، لوٹ مار ہوئی اور حضرت زید پکڑے گئے تو طائف میں لا کے ان کو بیچ دیا گیا. تو حضرت خدیجہ کے ایک کزن بھتیجے انہوں نے ان کو خرید لیا. تو اس طرح پھر حضرت خدیجہ کے پاس وہ نظر خدمت میں ان کی حاضر کر دیا حضرت خدیجہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی عادات جو ہیں وہ بڑی پسند آئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ان کو مانگ لیا. اس طرح سے پھر حضرت زید جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو چند سال بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا. اس وقت حضرت زید کی عمر جو ہے وہ 15 سال تھی. تو کچھ مدت بعد پھر ان کے والد اور ان کے چچا جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فیصلہ جو ہے حضرت زید کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت زید نے ان کے ماں باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے ترجیح دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں. تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت زید جو ہیں ان کو آزاد کر دیا اپنی غلامی سے اور کہا کہ آج سے زید جو ہے میرا منہ بولا بیٹا ہے اور یہ مجھ سے وراثت پائے گا. اور میں اس بنا پر لوگوں نے پھر حضرت زید کو زید بن محمد جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصب نبوت جب سرفراز ہوئی تھی اس وقت واحد یہی 4 ہستیاں تھیں جو کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک تو حضرت خدیجہ تھی، دوسرا حضرت زید اور تیسرا حضرت علی اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق. اس وقت پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال کی تھی. تو اس طرح پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہتے انہیں 15 سال تقریباً گزر چکے تھے. ہجرت کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ساتھ بہن سے حضرت زینب سے یعنی جب ان کا نکاح کیا اور اس وقت پھر نکاح کر دیا مختصراً. پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ حضرت زینب کے دل میں ابھی تک یہ بات جو ہے بیٹھی، انہوں نے صرف اللہ کے حکم سے فیصلہ جو ہے منظور کیا تھا زید سے شادی کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ غلام ہے اور یہ نیچے درجے کے ہیں لہٰذا ہماری نہیں بن سکتی. وہ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ آخرکار دونوں کا نباہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا. دونوں کی جو ذہنیت آپس میں ملتی نہیں تھی لہٰذا بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضرت زید جو ہیں آپ کے منہ بولے بیٹے جو ہیں یہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے تو ان کے ساتھ پھر آپ کو نکاح کرنا ہوگا. تو یہاں پہ اب اس چیز کا جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تم لوگ فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈرتے رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو. یعنی کس بات پہ لوگوں سے ڈر رہے تھے؟ اگر ہم آیت کو جو ہیں وہ دہرائیں پیچھے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر یعنی کس سے؟ حضرت زید سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اب نبی پاک جب دونوں کا نباہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زور دے رہے تھے کہ حضرت زید جو ہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی اگر بیوی سے جو ہے وہ نکاح کر لیا جائے تو اس معاشرے میں کتنی ذلت اور کتنی رسوائی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور عین اس حالت میں کہ جب ایک مٹھی پر ابھی مسلمان بھی بڑے تھوڑے تھے اور ابھی لیکن عرب کے جو لوگ تھے وہ خلاف بھی بےتحاشا تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائش میں اس وقت پڑ گئے تھے کہ اس بنا پر پھر حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ وہ اللہ سے ڈرو اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے وہ صادر کر چکے تھے تو بچنا اس وجہ سے چاہتے تھے کہ پھر مجھے نکاح کرنا پڑے گا.
تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں جسے بلند مرتبے پر دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اس کے لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس کو نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو لہٰذا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے پھر اس وجہ سے روک رہے تھے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مصلحت تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے بیٹھے تھے. کون سی بات؟ یہ والی بات کہ حضرت زید جو ہیں وہ طلاق نہ دے، کیونکہ اگر طلاق دے دی تو مجھے نکاح کرنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، یعنی اس بات کو تو اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی. یہ بات اللہ کھولنا چاہتا تھا. تو تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی پرواہ کر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے تم نے. تو بلکہ تمہیں تو میرے سے ڈرنا چاہیے، اور میں اسی بات کو تو کھولنا چاہتا ہوں، اسی بات کا تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ منہ بولے بیٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے. یعنی منہ بولے یہاں پہ پھر بیٹے کی اس بات پہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروائی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو اپنے خون کا بیٹا ہے، جو اپنا بیٹا ہے، اصل میں وہی وراثت کا حقدار ہے اور وہی بیٹا ہے حقیقت میں. تو اس چیز کا یہ سارا وہ کرنے کے لیے، صرف منہ بولے بیٹے کا وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا یہ بات رکھی اور یہ آیات جو ہے نازل کی. حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے ہوئی، پھر ان سے طلاق ہوئی، اور جس کے پیچھے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومن پر اپنے بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی نسبت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسنے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. یعنی اچھائی کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اب اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی وہی منہ بولے والے بیٹے والی بات کے آگے مزید وہ بات تردید کی جا رہی ہے کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی اب مزید اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر اپنی وہی جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اچھے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صحیح حقیقت میں دین حق کو جان گئے ہیں، تو وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی دن رات. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، نہ صرف اللہ کی بلکہ ملائکہ کی رحمتیں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لایا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہی مومن جو ہیں وہ اصل حقدار ہیں. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ
کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے فیصلوں میں ہی فیصلے ہی ماننے ہیں اور اسی کی ہاں میں ہاں لانی ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر لو۔ جب دیکھیں کہ یہاں ہمارے لیے بھی ایک چیز ہمیں بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی، یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جب اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد کر دو، اور کسی سے خوف کھانے کی اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب یہاں پہ جو آیت نازل کی جا رہی ہے یہ طلاق اور نکاح اور طلاق کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ چلا ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر اس کو عدت جو ہے اس کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا کچھ دے دلا کے اس کو تو رخصت کر دو۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے تھے۔ یعنی کون سی بیویاں؟ دراصل جو جواب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 بیویاں جو ہیں وہ رکھتے ہیں، 4 سے زائد بیویاں رکھنے کے لیے ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ 5ویں بیوی کیسے کر لی ہے؟ اس اعتراض کی بنیاد پر یہ تھا کہ حضرت زینب سے، کیونکہ نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں، ایک حضرت سودا جن سے نکاح ہوا تھا، حضرت عائشہ تھی، اور تیسری حضرت حفصہ تھی، پھر چوتھی حضرت ام سلمہ تھی، اور 5ویں جو تھی وہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی۔ اس پر کفار منافقین جو تھے اعتراض کر رہے تھے، اور اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ 5 بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی نے 4 بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنا نہیں کر لیا ہے، بلکہ یہ استثناء جو ہے اس کا فیصلہ ہمارا کیا ہوا ہے، یعنی ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ خود نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہماری مرضی ہے کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے حکمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ نے نکاح جو ہے یہ کروایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کیا ہوا ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصاً تمہارے لیے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ خصوصاً صرف تمہارے لیے یہ رعایت ہے کہ 5ویں بیوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کرنے کا علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت جو ہے دے دی ہے، اور فرمایا کہ یہ صرف جو رعایت ہے یہ صرف تمہارے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، کیا مثلا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کن مصلحتوں کے تحت اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کر رہے تھے۔ بہرحال ہمیں اس چیز میں وہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ آیات ہیں جو کہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ فرمایا یہ رعایت خالصاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ وہی بات ہو گئی نا جو ابھی ہم پیچھے کر رہے تھے کہ اللہ ہی مصلحتوں کو جانتا ہے، اللہ ہی حکمتوں کو، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی یہ وہ مصلحت تھی
جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قاعدے سے مستثنا کیا، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، نہ صرف مردوں کو جو ہے ان کے شعبے تک تربیت کرنی تھی، نہ صرف مردوں کی تربیت کرنی تھی بلکہ عورتوں کی تربیت جو تھی یہ بھی ضروری تھی۔ اور اس کے لیے پھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہ ڈائریکٹ عورتوں کے ساتھ بات کرتے، جس طرح مردوں کو سمجھا رہے تھے مردوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، اسی طرح عورتوں کے ساتھ بات کرتے، لیکن یہ بھی نامناسب، یہ بھی ممنوع تھا، یہ بھی ضروری نہیں لگ رہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کو اکٹھے بٹھا کے اور پھر مردوں کے مسائل کے اوپر بھی بات کی جائے، عورتوں کے مسائل کے اوپر بات کی جائے، یہ بھی چیز جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ لہٰذا اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو براہ راست خود تربیت دینا ممکن نہ تھا، کیونکہ تو اس بنا پہ پھر عورتوں میں کام کرنے کی صرف یہی ایک صورت جو تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ مختلف عمروں کی مختلف ذہنی صلاحیتوں رکھنے والی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو اور ان کو پھر براہ راست خود تعلیم اور تربیت دے کر اپنی مدد کے لیے تیار کریں۔ یعنی یہ پیچھے چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کی اور نکاح کی جو ہے اجازت دے دی گئی کہ یہ کام جو ہے خالی مردوں تک محدود نہ رہے بلکہ عورتوں تک یہ کام چلے، اور پھر ان سے شہری گاؤں کی لڑکی ہو، جوان ہو، دیر عمر ہو، بوڑھی ہو، ہر قسم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب کے لیے نئے اصول سمجھانے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان کی ضرورت تھی۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مسئلہ جو تھی پیچھے چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی نکاح کی کہ دین کا کام جو ہے وہ رکے نہ۔ پھر جن خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھیں ان کے کوئی ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب یہ مصلحت میں کم و بیش شامل تھی کہ جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا کیا، مستحکم کیا۔ پھر حضرت ام سلمہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا۔ تو اس طریقے سے خاندانوں میں سے دشمنیوں کا زور توڑنے کے لیے یعنی کئی مسئلے تھے، اگر گہرائی تک جانا شروع کریں تو کئی مسئلتیں اور کئی چیزیں ایسی نکلتی ہیں جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی نکاحوں کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے پڑے۔ فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی اس آیت سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی زندگی کی الجھنوں سے نجات جو ہے وہ دلانا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون کے ساتھ اپنا دین کا کام جو ہے وہ کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے تھے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کے ساتھ جو برتاؤ جو ہے وہ آپ کرنا چاہیں کریں، جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے رہیں، جو بھی یہ مومن خواتین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح پریشان کرتی یا آپس میں کسی قسم کے جھگڑے پیدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الجھنیں پیدا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو ہے پا لینے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو پورا عدل جو ہے وہ فراہم کیا، پورے عدل و انصاف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکھا۔ اور کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہ تھا۔ فرمایا اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے، یعنی جتنے کی اجازت اللہ نے دے دی بس اتنی ہی اجازت ہے، اس کے بعد دوسری اجازت نہیں ہے، یعنی جتنی کی بس جہاں تک ہے اللہ نے کہہ دیا بس وہیں تک ہی ہے۔ فرمایا اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ وہاں سے چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔
اب یہ آیات جس وقت نازل ہوئی اس وقت یہ تھا کہ اہل عرب میں بے تکلف لوگ جو تھے ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے، اور کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تھا تو وہ بغیر اجازت کے اندر چلا جاتا تھا، تو اس طرح عورتوں اور مردوں سے پوچھ لیتے کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص جو ہے، خواہ وہ قریبی دوست ہو، قریبی رشتہ دار ہو، چاہے دور کا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں یہ چیز جو ہے، اور بلا تکلف لوگ جو ہیں بیٹھے رہتے تھے، کھانا کھانے بیٹھے رہتے، کہ حضرت زینب سے جب ولیمہ تھا، نکاح ہوا اور ولیمہ کے روز اس طرح کی حرکت ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو کھانا کھانے کے بعد، ولیمہ کیونکہ رات کا تھا، کھانا کھانے کے بعد لوگ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ وہیں بیٹھے رہے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ اذیت ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم و شرمائی کی وجہ سے اپنی اس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کہہ سکے، تو لہٰذا وہ ازواج مطہرات کی طرف چکر لگاتے رہے، لیکن جب واپس آئے تو پھر وہ حضرات وہیں پہ بیٹھے رہے، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے رہے، تو کافی رات جو ہے اس طرح گزر چکی تھی، لیکن کہ جب پتہ چلا کہ وہ حضرات چلے گئے ہیں تو پھر وہ حضرت زینب کے مکان کی طرف تشریف لائے۔ تو اس موقع پہ بلکہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر نے خاص طور پہ اس چیز کے وہ کیا کہ لوگ کیونکہ آ جا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پھر وہ کیا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اچھے ہر طرح کے لوگ جو ہیں آتے ہیں، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ازواج رسول سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نکاح جو ہے آپ کو نہ دیکھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قانون سازی میں خود مختار نہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ الہی کا منتظر رہے، آخر پھر یہ حکم جو ہے آ ہی گیا کہ پردے کا حکم جو ہے وہ آ گیا۔ تو لہٰذا صحابہ جو تھے، جو اولو العزم صحابہ تھے، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے تھے، ان چیزوں کو جانتے تھے، اور انہیں بھی پتہ تھا کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں وہ کر سکتے تھے اشارہ، لہٰذا اللہ وحی کا پہلے انتظار کرتے اور پھر جو ہے حکم جو وہ دیتے۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پہلے پیچھے ہم نے دیکھا کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم آیا، اب یہاں پہ ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اہل ایمان کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو حکم آ گیا پردے کا کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ تو اس کا مطلب اپنے اوپر لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے، کہ چہرے کے اوپر جو ہے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں اور ستائی نہ جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ پردے کا باقاعدہ جو ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم آ گیا تھا۔ فرمایا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز آئیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اب یہاں پہ خطاب پھر منافقین سے کیا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کے جو مسلمان بھی ہو گئے تھے، اسلام بھی یعنی مسلمانوں میں شمار بھی ان کا ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام اور مسلمانوں میں ہر وقت جو ہے بدخواہی اور اس طرح کی جو گھبراہٹ جو ہے وہ پھیلاتے رہتے تھے، ان کے حوصلے جو ہے وہ ہر وقت وہ پست کرنے میں لگے رہتے تھے۔ کس طرح سے کہ دن میں آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑاتے رہتے کہ فلاں جگہ جو ہے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کی بڑی طاقت جو ہے، مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو گئی ہے اور قریب مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ان کا یہ مشغلہ، یعنی مسلسل اسی طرح کا مشغلہ جو ہے وہ رہا ہے کہ مختلف چیزیں پھیلاتے رہتے، گھبراہٹ والی چیزیں، تکلیف والی چیزیں، بدگمانیاں پھیلاتے رہتے، اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کی جو شریعت کا ایک مستقل ضابطہ ہے
وہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے جو منافقین ہیں اور مفسدین ہیں ان کو کبھی پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، نہ دیا جائے۔ جب بھی کسی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھیلیں، وہ اس طرح کے لوگ اٹھیں، تو ان کو اسی وقت متنبہ کر دیں کہ اپنی روش جو ہے وہ سیدھی کر لیں، وہ ٹھیک کر لیں، باز آ جائیں، ورنہ پھر سختی سے ان سے کام لیا جائے گا۔ تو یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا لوگوں تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہاں پہ مختصر جو ہے ایک قسم کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی اذیتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ کرو، تم لوگ باز آ جاؤ تو اس طرح کے کاموں سے، اور اذیت دینے والے خاص طور پہ اذیت جو ہے وہ نہ دو۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کس امانت کو؟ یعنی قرآن پاک کو، کہ دیکھیں کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ فرمایا اس نے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کلام کو ختم کرتے ہوئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ دنیا میں اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور جس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو محض ایک کھیل اور تماشا سمجھ لے گا اور بالکل بے فکری کے ساتھ وہ غلط رویہ اختیار کرے گا اور غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا، تو اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، جس طرح تم بے فکری کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہو تو کس طرح اپنے ہاتھوں کو تم اپنا مستقبل جو ہے خود ہی برباد کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امانت کا ذکر کیا ہے۔ کون سی امانت؟ یعنی خلافت کی امانت، کہ خلیفہ بنایا تمہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یہ امانت کتنی اہم اور کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، کہ اس کا تصور لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت کے باوجود بھی اس کو اٹھانے کی اس کو ہمت نہیں تھی، لیکن انسان کیونکہ ضعیف ہے اور اپنی ذرا سی جان پر بھی بھاری بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، تو بیسک یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ انسان گھبراتا نہیں ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، اور زمین و آسمان کے سامنے اس امانت کا پیش کیے جانا اور ان کو اسے اٹھانے سے انکار کرنا اور ڈر جانا، مثلا کہ کس طریقے سے وہ ڈر گئے دب گئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جاہل ہے، اس نے اتنی بھاری امانت کو اٹھا لیا ہے، لیکن کس نتیجے کے بدلے؟ اس نتیجے کے بدلے کہ اللہ جو ہے منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کو کی توبہ قبول کرے اور ان کو درگزر فرمائے اور بلند درجات ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہم سورہ احزاب کو دیکھ رہے تھے۔ آگے سورہ سبا ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ سبا ترتیب کے لحاظ سے 34 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 58 نمبر ہے۔
सबा अरब में एक वादी थी जो कि यमन में थी, यानी मुल्क सबा। तो इस हवाले से इस सूरत का नाम भी, क्योंकि इसमें ज़िक्र आया है, तो इससे सबा इस सूरत का नाम रखा गया। और इस सूरत में कफ़ार को उन एतराज़ात का जवाब दिया गया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, तौहीद और आखिरत पर वो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे मजाक उड़ाया करते थे और बेहुदा इल्ज़ाम जो है वो लगाया करते थे। तो उनको इन एतराज़ात का उसमें जवाब दिया कि देखो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम सबा के किस्से उनके सामने रखे गए कि ये मिसालें उनके मौजूद थी, उनके दरमियान में वो जानते थे इन मिसालों को। और कहा गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनको अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे ताकतें और कैसी शान शौकत से बख्शा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी गुरूर घमंड नहीं किया था, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो अदा करते थे। और दूसरी तरफ कौम सबा जो थी, उन्होंने को कितनी नेमतों से नवाजा अल्लाह ताला ने, और वो फूल गई और आखिरकार फिर उनको पारा पारा कर दिया गया। ये अफसाना जो थे, ये किस्से जो थे वो कफ़ार को क्योंकि पता थे। असल में मुल्क सबा की जो मलका थी, मलका बल्कीस के नाम से जो थी, उसकी वफ़ात के बाद काफ़ी अरसे तक मुल्क सबा के अंदर बड़ी बड़ी फरावानी रही, हरियाली, बारिशें, नहरें, चश्मे, यानी अल्लाह ताला की सारी नेमतें जो वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जितनी उस दौर के मुताबिक नेमतें होती होंगी, मगर जब इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नाफरमानियाँ शुरू कर दी और फिर अपनी नाफरमानियों में इतना ज़्यादा बढ़ गए, तो एक रोज़ फिर ज़ोरदार सैलाब आया और ये सारी बस्ती जो है तबाह हो गई। और क्योंकि अरब के लोग जो थे मुल्क सबा की तबाही को एक मिसाल के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे और उन्हें पता था, वो जानते थे इन मिसालों से। तो इस सूरत में फिर उनको समझाया जा रहा है कि देखो, उनको बताया जा रहा है कि उनसे सबक हासिल करो कि किस तरीके से उनको बर्बाद करके अल्लाह ताला ने रख दिया था, ये बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस खुदा के लिए जो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है और आखिरत में भी उसके लिए हम्द है। वो दाना और बाखबर है, जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज़ को वो जानता है। वो रहीम और गफूर है, यानी जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ उसी का ही है। मुनकरीन कहते हैं, क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही? कहो, कसम है मेरे आलमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे ज़रा बराबर कोई चीज़ ना आसमानों में छुपी हुई है, ना ज़मीन में, ना ज़र्रे से बड़ी और ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमायाँ दफ्तर में दर्ज है। और ये क़यामत उसके लिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहें। उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम है, यानी अल्लाह की तरफ से बेतहाशा उनके लिए रिज़्क़ है। और जिन लोगों ने हमारी याद को नीचा दिखाने के लिए ज़ोर लगाया, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो सरासर हक है और खुदाए अजीज़ व हमीद का रास्ता दिखाता है। यानी जो इल्म रखते हैं, जो मोमिन है, जो जानते हैं, उनको पता है कि जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है वो सरासर हक है, उसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। फरमाया, मुनकरीन लोगों से कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का ज़रा ज़रा मुंतशिर हो चुका होगा, उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। नामालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ करता है या उसे जुनून लाहक है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी उस शख्स और उस आसमान व ज़मीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए हैं? हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें ताकि आसमान के कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो खुदा की तरफ रुजू करने वाला है। यानी वही फिर बात कि ये लोग जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं थे और झूठ अपने पास से गढ़ते थे। वहाँ फिर उनको तंबीह की जा रही है कि तुम लोग जो हो, तुम तो बहके हुए हो और तुम हकीकत को जानते नहीं हो, तुम देखते नहीं हो। अल्लाह अपनी वहदानियत का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, हमने दाऊद को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र जहाँ पे आता है अल्लाह का बड़ा फजल, अल्लाह अपने वो करता है कि उसके ऊपर बड़ा फजल हमने किया। तो अनायात बेशुमार की गई और जिनसे अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नवाजा था वो बेतहाशा थी
کہ ایک معمولی سا نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے، اور پھر یہ کہ ایک مارکا جو بالکل چھوٹے، ہم نے پیچھے دیکھا کہ بالکل اپنی چھوٹی سی عمر میں ایک مارکا مارا تھا کہ جالوت جیسے اتنے اونچے لمبے دشمن کو قتل کر کے یک وہ بنی اسرائیل ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے ہوئے تھے. تو اس واقعے سے ان کو عروج جو ہے وہ شروع ہوا تھا یہاں تک کہ طالوت کی وفات کے بعد بہت عرصے تک وہ نہ یہود میں وہ ایک بڑی اہمیت کے حامل جو ہے ایک اہمیت تھی ان کی، اور بڑی اس کی وہ سمجھے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے نجات دلائی تھی جالوت سے یہودیوں کو. تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لوگ یاد بھی رکھتے تھے اور اپنا محسن بھی مانتے تھے. تو یہاں پہ اس لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زیریں بنا کر ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھے. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی لوہے کو کنٹرول دے دیا تھا کہ اتنی پاور اور اتنی طاقت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر کہ وہ لوہے کو چاہے تو جس طرح مرضی کی زرہ بنا لیا کرتے تھے، جس طرح مرضی کی شیپ میں وہ ڈھال دیتے تھے. فرمایا سلیمان کے علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. یعنی اس کی بات سنتے تھے، اس کا کہنا مانتے تھے اور اس کے آگے وہ کرتے تھے. اور پھر یہاں پہ ہوا کا بھی ذکر کہ ہوا کے اوپر بیٹھ کے وہ جہاں مرضی سفر کر لیا کرتے تھے، جہاں مرضی چلے جاتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے اور اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا. اونچی عمارتیں اور تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ نہ ہٹنے والی، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے تعمیر کی جاتی تھی. اپنی جگہ نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یعنی کہ اتنا کچھ دینے کے بعد شکر گزاری جو ہے وہ تو بنتی ہے، تو لہٰذا میرا شکر ادا کرو. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصے کو کھا رہا تھا. اس طرح ہم جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی کہ اس ذلت کے عذاب میں کہ وہ کیونکہ تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ تعمیر کر رہے تھے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جن جو ہے وہ ان کو غیب کی خبروں کا پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا سے فانی سے جا چکے ہیں، تو وہ کب کے نافرمانی کی طرف اتر آتے اور کب کے وہ وہاں سے چلے جاتے اور کام سارا اپنا چھوڑ چھاڑ کے وہ نکل جاتے. کیونکہ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب اور دبدبہ اتنا تھا ان کے اوپر کہ وہ ہلتے نہیں تھے ایک جگہ سے، ٹس سے مس نہیں ہو سکتے تھے جو جن تھے، اور اب کے حکم عدولی جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. فرمایا سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کو شکر بجا لاؤ. اس کا ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. یعنی جب شکر انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے. ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کا واقعہ گزرا کہ کس طریقے سے انہوں نے شکر ادا کیا، اور یہ قوم سبا جن کو بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اور باغوں کی فراوانی تھی اور ہر طرح کی چیزیں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے ناشکری کی. جب ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ گیا.
فرمایا اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یعنی جب سیلاب آیا، جب ان کو اوپر مصیبت آئی تو پھر کچھ نہ بچا ان کے پاس۔ فرمایا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہے۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے گمان صحیح پایا، انہوں نے اس کی پیروی کی باوجود ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کون جو ہے وہ شکر گزاری کرے گا اور کون نہ شکری کرے گا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ بڑا سبق ان آیات سے نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور صرف ہمیں بھی یہی کہ ہم لوگ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کتنا نہیں، لہٰذا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے، کیونکہ ایک ایک نعمت کی طرف دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اتنا کچھ، تو لہٰذا شکر گزاری جو ہے یہ ایک مضبوط ہتھیار ہے انسان کے پاس، ہمارے پاس بلکہ ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ تو اس ہتھیار کا ہم نے جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو شکر گزاری جو ہے بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا ہر چیز کے اوپر، ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہ ہوگی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے، یعنی اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں، جس طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ، اب لامحالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیے ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ توحید کا جو وحدانیت کا ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ کون اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہمارے معاملے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور تمہارے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشر اور نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کے میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اس سے لا سکتے ہو، یعنی وہ تو ایک خاص مقرر کے اوپر وہ وقت آنا ہے، جب قیامت آئے گی تو وہ تو ایک خاص مقرر ہے، کوئی اس کے نہ پہلے لا سکتا ہے نہ کوئی بعد میں لا سکتا ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔
فرمایا یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھ دیے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام۔ مراد ہے یہاں کفار عرب سے جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ اور اب یہ کہ آج دنیا میں دیکھیں کہ اپنے لیڈروں کو دیکھیں، سرداروں، حاکموں کے پیچھے کس طرح ہم لوگ آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں، کس طرح جس راستے کی طرف وہ چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور یہی عوام جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ حقیقت کیا ہے تو پھر ان کے یہ پیشوا انہیں ایک باور کرا رہے ہوں گے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے رہنماؤں کی کیا انجام ہو رہا ہے، کس انجام سے وہ دو چار وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور ان کے بزرگوں پر کس طریقے سے مثلا کہ وہ چیخ کر کہیں گے کہ کم بختو تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار ہو۔ یعنی ایک دوسرے کو الزام جو ہے وہاں پہ رکھ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہیں وہ بگڑ گئے اور برے راستے پہ چل نکلے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی، نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب روز وہ کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مالدار اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہی غرور، وہی گمنڈ کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہیں اور ہمارے اوپر کبھی موت آ نہیں سکتی، ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم تمہاری بات کیوں مانیں، کہ کس لیے تمہارے راستے کے اوپر چلیں۔ تو یہ غرور اور گمنڈ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں ان کفار مکہ کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ اپنے گمنڈ اور غرور میں آ کے تباہ و برباد ہو گئے تھے تو تم لوگ بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، یعنی اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر رزق تمہارے پاس زیادہ ہے، مال تمہارے پاس ہے یا اولاد تمہارے پاس ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ رزق ہمارا دیا ہوا ہے اور جس کو چاہتے ہیں ہم کشادہ رزق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں نپا تلا رزق دیتے ہیں۔ فرمایا مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی صرف اور صرف اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کا یہ کمال ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ جو ہم آج کہتے ہیں نا کہ میں نے کمایا ہے یا ہم نے کمایا ہے، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری محنت، ہمارا پیسہ، یعنی ہر چیز میں ہمارا میں یہ رٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ میں نے تم لوگوں کو دیا ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا رزق دیتا ہوں، کھلا رزق دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں نپا تلا رزق دیتا ہوں۔ پیچھے وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ صرف آزمائش کہ اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے اور کون شیطان کے راستے کے اوپر، کون اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، کون شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو اللہ رزق دے کے بھی آزماتا ہے اور رزق لے کے بھی، اور رزق جو ہے وہ صرف مال نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے پاس جو نعمت اس کو ملی ہے وہ رزق ہے، جو نعمت اس کو ملی ہے۔ لہٰذا آج سے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ جو ہمارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے
اور اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا کہ اس نعمت کا استعمال جو ہے ہم نے کس طریقے سے کیا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے یہاں پہ، کیونکہ قدم قدم پہ آزمائش جو ہے، قدم قدم پہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ظاہر ہے پھر آزمائش بھی تو اتنی ہی ہوگی نا ہماری۔ فرمایا اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی جن، شیاطین جن، ان کی عبادت جو کہ ورغلاتے ہیں لوگوں کو، جو کہ اپنے رستے کی طرف قائل کرتے ہیں، تو ان کی عبادت فرشتوں جو ہوں گے، فرشتے صاف انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کی عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، اس پر ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صفائیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو معبودوں سے برگزشتہ کر دو جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، یعنی طرح طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے حق کو صاف پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو یہاں پہ ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچ سکتے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی، یعنی پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، پھر ان کے اوپر عذاب لانے سے کوئی طاقت نہ روک سکی جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو اور نبیوں کو ٹکرا دیا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دماغوں سے کام لو، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اور اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو اپنے دوسرے ساتھی کی عقل جو ہے سوچو، گروپ بنا کے سوچو کہ یہ رسول جو تم کو پیش کر رہا ہے کیا یہ جنون ہے؟ یہ تو تم لوگوں کو ایک سخت عذاب سے متنبہ کر رہے ہیں، تم لوگوں کو کھینچ کے آگ سے بچانا چاہتا ہے یہ تو، لیکن تم لوگوں کے آگ کی طرف بڑھے جا رہے ہو، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور کہا ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش یعنی قریب ہی ہے کہ اللہ تم بہت قریب ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور وہ بہت قریب ہے ہمارے، یعنی ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، فرمایا کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس وقت یہ افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے اور ہم مان لیتے اس شخص کی بات، لیکن اس وقت پھر کچھ نہیں ان کے کام ہوگا، کچھ نہیں یہ لوگ کر سکیں گے، کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان کا پچھتانا، ان کا دعائیں مانگنا، ان کا استغفار کرنا کوئی کام نہ آئے گا۔ فرمایا
اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور ہی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیا جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشروب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے لوگ تھے، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کچھ کیا، کہیں مذاق اڑایا، کہیں مجنون کہا، کہیں ساحر کہا، کچھ سے کچھ کہا انہوں نے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور جب جس چیز کا انہوں نے تقاضا کیا، جب وہ چیز آ گئی تو پھر ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح ان کے پچھلے باپ دادا جو ہیں وہ گمراہ ہوئے شک کی بنا پہ اور آخر کار اللہ کا عذاب ان کو آ لیا، تو اسی طریقے سے یہ بھی گمراہ ہو گئے، رستے اپنے اس سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی اللہ تعالیٰ ضرور پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ سورہ سبا جس کو ہم نے دیکھا، اب سورہ فاطر ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فاطر ترتیب کے لحاظ سے 35 نمبر، نزول کے اعتبار سے 43 نمبر ہے۔ فاطر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دوسرا نام اس کا ملائکہ بھی ہے اس صورت کا۔ اس میں بھی وہی مضمون کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ اور تمہاری مکاریاں اور چال بازیاں جو ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری جتنی بھی تم تدبیریں کر رہے ہو اس کے خلاف نہیں، بلکہ تمہارے اپنے خلاف ہیں، اور تم اپنا ہی نقصان جو ہے وہ کر رہے ہو، اب اس کا نہیں کچھ بگاڑ رہے، بلکہ یہ ساری تدبیریں کر کے تم اپنا بگاڑ رہے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو ہے نصیحت اور حق کا تسلی دی جا رہی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نصیحت کا حق جو ہے پوری طرح ادا کر رہے ہو تم، اور گمراہی پر اصرار کرنے والوں کے یہ رائے راست قبول نہیں اگر کر رہے تو اس کی پوچھ گچھ اب تم سے نہیں ہوگی، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ تم حق کا پیغام پہنچا دو، جو تم نے پہنچا دیا، اب لہٰذا اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ لیں گے، خود ہی دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے دن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہاں اب فرشتوں کا کہا جا رہا ہے کہ مختلف فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے کی طاقت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور جس سے جیسی خدمت اللہ نے لینی ہوتی ہے اس کو ویسی ہی زبردست رفتار، قوت، طاقت اور ویسا ہی رستہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کے بازوؤں کی انتہائی تعداد جو ہے وہ 4 ہی تک محدود نہیں ہے، جتنی اللہ نے کہا کہ 2 3 4 بلکہ کئی زیادہ ہیں ان سے۔ کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، یعنی ان کی جو بازو ہیں وہ 600، اتنی زیادہ کے بعض فرشتوں کے تو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے کئی فرشتوں کے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 600 بازو ہیں۔ ایسے ہی حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قدرت کا جو بتا رہے ہیں کہ میں قادر ہوں، جسے چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں، ہر چیز جو ہے میرے اقتدار میں ہے۔ اللہ نے جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک پھر خاص چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو چیز اللہ نے جس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے نا اس کو مل کے رہنی ہے۔ بیماری ہے تو بیماری آنی ہے، تندرستی ہے تو لاکھ بیماریاں ہیں پھر بھی انسان تندرست ہو جائے گا، اگر نفع نقصان ہے تو وہ آنا ہی آنا ہے، نفع آئے گا نقصان،
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے نا وہ چیز آگے رہنی ہے، کوئی انسان اس میں رد و بدل جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کسی انسان کا کوئی چارہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ فرمایا لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی یاد جو ہے، نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی اسی نے ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تم لوگوں کو، اور وہی دھوکہ دے رہا ہے، وہی ایسی حرکتیں جو ہے کر رہا ہے، وہی تم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ رہو، مزے کرو، عیش کرو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی کوئی آخرت نہیں ہوگی، یہیں پہ مزے لے کے لوٹ لو۔ کہ تو یہ دھوکہ ہے، یہی دھوکہ جو ہے وہ شیطان مسلسل ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کو اتنا خوشنما بنا کے پیش کر رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بہکتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کی طرف اگر غور کریں تو ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں دور پیچھے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم دیکھیں کہ کفار عرب میں کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، کیا یہ جو آیات ہیں کیا ٹھیک ہمارے معاشرے پہ نہیں بیٹھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر نہیں بیٹھ رہے کہ ہم کس طریقے سے شیطان سے مسلسل دھوکہ کھا رہے ہیں، مسلسل اس نے رعنائیوں میں، ہم دنیا کے رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور انہی میں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ہمارے ذہن میں بھی کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ دنیا آج ہی ہم کر لیں، آج ہی کھا پی لیں، آج ہی مزے کر لیں، آج ہی عیاشیاں کر لیں، جیسے سب کچھ ہم دنیا ہی ہے ہمارے لیے۔ تو آج ہمیں بھی شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بالکل یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان ہر روز اپنا تخت جو ہے پانی پر لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اپنے کہ جاؤ زمین میں فساد برپا کرو، اور پھر وہ جتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ کر کے واپس آتے ہیں تو فساد، غارت، قتل و غارت کرتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا، یعنی پھر جا کے ساری رپورٹ جو ہیں شیطان کو دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے میں نے لڑائی ڈروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فتنہ ڈالا، یہ وہ سارا کچھ، لیکن کسی چیز کے اوپر شیطان مطمئن نہیں ہوتا۔ صرف واحد ایک جب شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان فتنہ برپا کیا تو اس کو شیطان گلے لگاتا ہے اور اس کے شاباش دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ یہ شیطان کا حال ہے، اور اتنا اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے زندگیوں کو، اور آج واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میاں بیوی میں کس طریقے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے گلے شکوے اور فتنے فساد، کس طریقے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ صرف کہا جا رہا ہے، یہ واقعی ٹھیک اللہ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کو اس کا برا عمل جو ہے وہ خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی کہ ایک برا عمل اس نے کیا ہے اور وہ اسی میں خوش ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، تو یہ اللہ اس کے سامنے بری چیز کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، یعنی تم افسوس نہ کرو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، خواہ میں ان کے پیچھے افسوس نہ کرتے پھرو۔ تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا جو تم نے پہنچا دیا، آگے ہمارا کام ہے۔
فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کو جی اٹھانا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی اب یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین کے اندر روانی آ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا اختیار ہے کہ ہم مردہ کو بھی ہم اٹھا دیں گے، ان کو بھی ہم زندہ کریں گے، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جو کہ عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یعنی انسان کو کیا چیز کہ جو عمل اس نے کیا ہے وہ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے، اور عزت جو ہے وہ تو رب العالمین کی ہے، اور پھر وہی چیز کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ ہی جسے چاہے گا ذلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کیجیے گا کہ جن کو آپ نے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دی ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کی بلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی دونوں بلائیوں سے نواز دے، ہمیں بھی۔ فرمایا رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ اب یہاں پہ پھر انسان کو اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بنے کس چیز سے ہو، جہاں تم غرور اور گمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، اپنی اوقات کو پہچانو ذرا۔ فرمایا پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، پھر مرد اور عورت، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کی حلق کو چھیل دے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی بنائے ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی۔ میٹھا پانی جو بہت خوشگوار اور بہت مزے دینے والا، اور کھارا پانی جو ہے وہ واقعی دیکھیں ایک گھونٹ جو ہے وہ بھی نہیں انسان کے پیا جاتا۔ فرمایا مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا چلا جاتا ہے، چاند سورج اس نے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، یعنی وہی ایک مالک و ملک ہے، اور صرف اسی کے اختیار میں بادشاہی اسی کی ہے، صرف اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ فرمایا تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا کے مالک کی بھی نہیں ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں جو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی صرف ایک خبردار کرنے والا ہی تمہیں یہ خبر دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہی ہے، یعنی کہ صرف اللہ ہی ہے جس کا سب کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی مسخر کیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے۔ لوگوں تم بھی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ غنی ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے اس دن نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنے عمل کرنے ہیں آج ہی وہ کر لیں، کیونکہ کل کا تو کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل آنی بھی ہے کہ نہیں آنی۔ اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو
تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی کون صرف تمہاری بات مانے گا؟ کن کو تم آگاہ صرف کر سکتے ہو؟ جو بے دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یعنی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے کچھ نہیں، وہ ان لوگوں کو تم ڈرا سکتے ہو اور ان کو اپنی طرف لا سکتے ہو. فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی سے یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردہ مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے. یعنی کوئی چیز برابر نہیں ہے، کوئی چیز، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے. اور یہاں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں نہیں مل سکتی، اس طرح حق اور باطل بھی نہیں مل سکتا. صاف یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے. فرمایا جو قبروں میں مدفون ہیں تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تو تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس اللہ کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے. یعنی پہلے انبیاء بھی آئے، وہ بھی حق لے کے آئے، لیکن لوگوں نے جنہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا، آخر پھر اللہ کا عذاب ان کو آ لیا. تو یہی حال ہے کہ اگر اب اللہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم میں سے بھی، تمہارا بھی یہ کام ہے کہ صرف خبردار کرنا. آگے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، صرف ذمہ داری تمہاری یہاں تک ہے کہ تم خبردار کرو اور ان تک پیغام پہنچاؤ. آگے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے. فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں سفید، سرخ، گہرے سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ہر چیز اللہ نے مختلف. ہم بھی جب مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ مکہ کے راستے پہ دیکھیں دو پہاڑ آتے ہیں، کہیں پہ کس طرح کے لال مٹی والے پہاڑ آ رہے ہیں، کہیں پہ پیلی مٹی والے پہاڑ آ رہے ہیں، کہیں پہ ملے جلے، کہیں دھاریاں بڑی خوبصورت بنی. یعنی کہ کس طریقے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہم کاٹتے ہیں کہ بے شمار کہاں پہ کہیں پہ صحرا ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. سب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے میں نے پیدا کیا ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے. یعنی ہم کون سی، اگر ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو کتنی خوبصورت اس چیز کو تجارت کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تجارت ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں تجارت ہے. تو کوئی، میرے خیال میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، اس تجارت میں، کہ اگر ان چیزوں کے بدلے نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، اگر ان تین چیزوں کے بدلے میں ایک خوبصورت جنت، ایک خوبصورت مقام ہمارا منتظر ہے تو کوئی خسارے والی بات نہیں ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے
اس کے وارث وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا وارث بنایا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کے راز پر ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ یعنی مراد مسلمان اس سے کہ مسلمان پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکال لائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکال لائے ہیں، تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں۔ کس چیز کو؟ وہی پہلے والی بات کہ اقامت الدین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے چلے گئے، صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی، صحابہ کرام کر کے اپنی ذمہ داری نبھا کے چلے گئے۔ اب انہوں نے ذمہ داری تابعین، اب امت مسلمہ، یعنی اب ہماری کرتے کرتے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم نے اس کام کو اب لے کے چلنا ہے، ہم اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں شمار ہوں، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راز پر ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کی کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یعنی کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شمار کر لیجئے گا کہ کسی قسم کا، دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں وہاں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ دنیا کی جتنی فکریں اور پریشانیاں میں انسان مبتلا رہتا ہے، وہاں ان ساری خوشیوں اور ان سارے دکھوں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت ان لوگوں کے لیے جن کا وارث جنت کے جو وارث جو ہیں وہ بنیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم لوگوں کے، بلکہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی جنت کا وارث، صحیح حقدار، ہمیں بھی جنت کا وارث بنائیے گا۔ فرمایا یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، دیکھیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کا قصہ ختم کر دیا جائے گا کہ اچھا مر کے تو جان چھوٹے ان کے، بلکہ عذاب ہی عذاب، مسلسل عذاب کہ ایک اگر جسم کا اسکن جل جائے گی ایک تو دوسری چڑھا دی جائے گی، جب دوبارہ جل جائے گی پھر تیسری چڑھا دی جائے گی۔ استغفر اللہ، دیکھیں کہ صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ فرمایا ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں آج سوچنے کا مقام ہے، ہمیں مہلت مل گئی ہے، ملی ہے ہمیں مہلت۔ ان لوگوں کو بھی اللہ نے بار بار مہلت دی لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں دیا۔ آج اگر ہم یہ آیت پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں کہ جو مہلت ہمیں ملی ہے، اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجیے گا، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے جو تو لینا چاہتا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں سے جو تو نے لیا ہے، ہم سے وہ کام کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، پھر انشاءاللہ ضرور اللہ دعائیں قبول کرے گا، ضرور ہمیں معاف کر دے گا، اور ضرور پھر اپنی جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں مہلت زندگی، مہلت جو ہے وقت کی مہلت ملی ہے ہمیں، آج ہی ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔
فرمایا بے شک اللہ آسمان اور زمین میں ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے، اور کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، یعنی کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہو، ان سے پوچھو کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان شریکوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، یعنی اللہ نے ہی اسے ٹالا ہوا ہے، ورنہ اللہ اگر چاہتا تو کب کا عذاب جو ہے دے چکا ہوتا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قاعدہ قانون نہیں ہے، ہم نے جس وقت جو کام رکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ کام ہونا ہے، اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا میرے تھامنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوں گے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، یہ نہ زمین میں نہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی تھی۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پہلے تو انتظار کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارا جو نبی ہے وہ آئے گا، ہمارا جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ آئے گا، اور ہمیں جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ غریب اور نیچے طبقے کے لوگ تھے اور ان سے نجات چاہتے تھے، تو وہ لوگ خاص طور پہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ ہمارا پیغمبر ہمارا نبی جو آئے گا، لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا تو پھر انہوں نے خود ہی جھٹلا دیا اس چیز کو، یہ یہودیوں نے خود ہی اس چیز کو جھٹلا دیا، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ فرمایا اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ پھر برتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہے اور ان سے پہلے زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگ ان کے لیے کرتوتوں پر ان کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، یعنی اگر ان کی پکڑ شروع ہو جاتی، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایک چھوٹی چھوٹی ان کوتاہیوں پہ اور ان غلطیوں پہ اللہ پکڑتا تو پھر کوئی یہاں زمین پہ نہ بچتا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی یہی مہلت جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں مہلت ملی ہے، ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر انہوں پچھلوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی غلطیاں، لیکن ہمیں اگر مہلت ملی ہے تو ہم اس سے ضرور ہم اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، پلٹیں اللہ کی طرف، استغفار کریں، معافیاں مانگیں، اور پھر آگے نہ کرنے اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں کہ آئندہ سے ہم جو گناہ ہیں ان سے ہم دور رہنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ یہ سورہ فاطر جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، آگے سورہ یاسین ہے، تو دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ کا کیا پیغام ہے۔ سورہ یاسین ترتیب کے لحاظ سے 36 نمبر، نزول کے اعتبار سے 41 نمبر ہے۔ یاسین کا مطلب ہے اے انسان، مخاطب کیا جا رہا ہے اے انسان، اے شخص، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے یاسین۔ اور اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا یہ سورہ جو ہے قرآن پاک کا خلاصہ ہے،
اور اس میں بھی وہی یعنی مرکز جسے ہم بولیں کہ مرکز ہے قرآن پاک کا، اور اس کو بھی اگر بولے کہ یعنی اس میں بھی وہی مضمون کہ توحید، رسالت، آخرت پہ کیا گیا ہے۔ اور ایک خاص بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ روایات میں جو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ ویسے تو یہ ضعیف حدیث ہے، یعنی صرف دل کہنے کا مطلب یہ کہ تشبیہ دی گئی ہے دل سے اس کو، بالکل فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ فرمایا اس طرح کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ ام القرآن فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام لیا گیا کہ ام القرآن ہے وہ، اور فرمایا کہ اسی طریقے قرآن مجید کی پوری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہاں پہ آ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یاسین کو بھی، سورہ یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے یہ سورہ جو ہے، اور جس سے جمود جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، یعنی وہ دل سے تشبیہ دی گئی ہے اس سورت کو۔ اور دوسرا پھر ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، یعنی اپنے کہا گیا ہے اپنے مرنے والوں پر، اور ہم کب پڑھتے ہیں سورہ یاسین کو؟ اپنے مرے ہوئے پر، جب مر جاتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ مرنے والوں پر، کہ کبھی مرنے والے ہوں ان کے اوپر پڑھی جائے۔ پھر اس مسئلے سے مرتے وقت کیوں کہا گیا ہے کہ اس وجہ سے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کا سامنا، اسے پتہ چلے کہ اس کا سامنا جو ہے عالم آخرت کا پورا نقشہ اس کے سامنے ہو، اور پتہ چل جائے کہ وہ جان لے کر حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ جو ہے پیش آنے والا ہے۔ تو اس مصلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ سورہ یاسین جو ہے سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے، مفسرین کہتے ہیں تو بہت زیادہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ مردہ تو نہیں سنتے ہیں نا، مردہ تو یہ مردہ کو ہم لوگ سنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کی کیا ریت اور کیا رسم ہے یہ، کہ جبکہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنے زندہ کو سناؤ، سورہ یاسین تو زندہ کو سنانی چاہیے کہ تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو، اور ہم لوگ سنا رہے ہوتے ہیں اپنے مردوں کو۔ تو یہاں یہ چیز جو ہے ہمیں کلیئر کرنی ہے کہ سورہ یاسین کن کو سنانی ہے، ہمیں کن کے لیے ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے۔ یعنی اب قسم باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ اے انسان یا اے شخص، یاسین کو کہا گیا ہے کہ اے انسان، اے شخص، کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، کہ یعنی کوئی اور نہیں ہو تم رسول، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین یہاں دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو، اور تمہارے نبی ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ یہ قرآن جو سراسر حکمت سے لبریز ہے، یہ چیز خوش شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ یعنی یہ بات قسم کھا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، یعنی کس چیز کا توق ڈال دیے ہیں؟ کفر کے توق ڈال دیے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں کفر کے توق ڈال دیے ہیں، جن سے وہ ٹھوریوں تک جھکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ٹانگ دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہر درمی سے کام لے رہے تھے، ان کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے۔
اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ یعنی نہ تو وہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل سے سبق لیتے ہیں، وہ بس اپنے حال میں ہی بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنی ہٹ درمی اور اتنی ان کی فطرت میں یہ چیز جو آ گئی ہوئی ہے کہ وہ کسی اگلی نہ اپنی اگلی قوموں سے نہ پچھلی قوموں سے کسی سے بھی وہ سبق نہیں لے رہے. تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے، فرمایا اس شخص کو خبردار کر، تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. پھر فرمایا ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا. یعنی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، یعنی جو گناہ انہوں نے کیا ہے، جو نیکی کی ہے وہ سب کی سب ہم لکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ جو نیکی کا موجب بنا اس کا مسلسل اس کو نیکی کا اجر ملتا جائے گا. یعنی کسی انسان نے اگر ایک نیکی پھیلائی ہے اور اس نیکی کو لوگ کرتے 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 اس بھلائی کے کام کو کرتے جا رہے ہیں تو اس کا اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے فرسٹ ٹائم وہ نیکی کا کام کیا ہے. اسی طریقے سے گناہ کی ایجاد، کہ جس نے گناہ کو ایجاد کیا ہے اور وہ گناہ ہوتے 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 جا رہا ہے تو اس گناہ کا عذاب جو ہے جس نے وہ ایجاد کیا ہے گناہ اس کو ملتا جائے گا. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھ رہے ہیں. پھر آگے فرمایا انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. یعنی یہ اب بستی جو ہے یہ شام کی ہے، کون سی بستی ہے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن حضرت عیسیٰ نے 3 حواریوں کو ان کے لیے بھیجا تھا. فرمایا ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت بھیجے گئے ہیں. یعنی 2 رسولوں کا نام، ایک کا صادق اور صدوق مفسرین کہتے ہیں، اور تیسرے کا جو تھا حضرت شمود یہ نام لیا گیا ہے. بہرحال یہ کہ اللہ ہی حقیقت جانتے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز فرمایا کوئی چیز نازل نہیں کی، تم میں جھوٹ بولتے ہو. یعنی وہ بھی اسی طرح جھٹلا رہے تھے. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی تمہاری جو فعال بد ہے وہ منحوس ہے، جو منحوسیت ہے جو جسے تم وہ کہہ رہے تو وہ تمہاری جو بدقسمتی ہے وہ تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروکار ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی ان کی پیروی اختیار کر لو جو ٹھیک سیدھے راستے کے اوپر ہیں. یہ ایک کسوٹی ہے پرکھنے کی کہ یہاں پہ پہنچ کے انسان کے ان کے وہی سیدھا راستہ ہے، وہی سیدھے بتا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ یاسین جو کہ 22ویں پارے کو ہم دیکھ رہے تھے، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا مزید جو بقیہ حصہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. 23ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی جو غلطی ہوئی ہو اس کی معذرت چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے گا، تمام گناہ چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی دے دیجئے گا اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کیجئے گا. ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کر لیجئے گا ہمارا، اور ہم سے وہ کام کروا لیں جس کام کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.